Dear students, today we are going to study kidney failure. It is also called renal failure. सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें कि renal failure या kidney failure किस कंडीशन को कहते हैं. A condition in which nephrons destroyed and stop functioning is known as renal failure. Renal failure ऐसा कंडीशन, ऐसा हालत जब नेफ्रॉन्स ये डिस्ट्रॉयड हो जाए और स्टॉप फंक्शन यानी काम छोड़ दे, इस कंडीशन को हम कहते हैं रीनल फेलुअर और किडनी फेलुअर. अच्छा, नेफ्रॉन का काम क्या है? नेफ्रॉन किडनी का फंक्शन यूनिट है और नेफ्रॉन्स का काम है ब्लड की प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन करना. यानी किडनी में जो भी काम होता है वो काम कौन करता है? नेफ्रॉन्स. और जब नेफ्रॉन्स काम छोड़ दे यानी किडनीज काम छोड़ दे, इस कंडीशन को हम रीनल फेलुअर या किडनी फेलुअर कहते हैं. हमें मालूम है कि किडनी नेफ्रॉन्स पर मुश्तमिल है क्योंकि किडनीज में तकरीबन राउंड अबाउट 10 लाख यानी 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं. और जब ये नेफ्रॉन काम छोड़ दे, इसका मतलब है किडनी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब है रीनल फेलुअर हो चुका है या किडनी फेलुअर हो चुका है. जब नेफ्रॉन ये काम छोड़ दे तो फिर क्या होगा? ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी. जब ब्लड फिल्टर नहीं होता, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट होगा ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल की मकदार बढ़ जाएंगी. जो वेस्ट है यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, साल्ट, वाटर वगैरह, ये ब्लड में बढ़ जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा. और जब वेस्ट मटेरियल ब्लड में बढ़ जाए, इनकी मकदार ब्लड में बढ़ जाए और नेफ्रॉन काम छोड़ दे, किडनी फेलुअर हो जाए, तो इसके कुछ सिम्टम्स होंगे. कौन से सिम्टम्स होंगे? नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. एनीमिया. व्हाट इज़ एनीमिया? जब रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज कम पड़ जाए या इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कम पड़ जाए, उसकी डिफिशिएंसी हो ब्लड में, इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं. ये भी किडनी फेलुअर की एक सिम्टम है. वेट लॉस होगा इसमें, इसके अलावा वोमिटिंग होगी, नौजिया होगा. मैंने पहले बताया था आपको, नौजिया में दिल ख़राब होना या उल्टियाँ आना ऐसा महसूस होता है बंदे को कि उल्टी आती है. ब्लड आती है यूरिन में और स्वेलिंग होगी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि फेस में, लेग्स में, फीट में. ये सारे सिम्टम्स जो हमने बताए ये किडनी फेलुअर की सिम्टम्स है. इनकी काजेज़ क्या है? क्यों किडनी फेल होती है इंसान की? सबसे इम्पोर्टेंट काज ये लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है. यानी जो शुगर की बीमारी है, जब इंसान के ब्लड में शुगर की मकदार बढ़ जाए, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, अगर ये ज़्यादा अरसे तक इंसान के अंदर ये बीमारी कायम हो तो इससे किडनी फेल हो सकती है. ये पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था. हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन का मतलब है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर. हाई बीपी से नेफ्रॉन जो है ये डैमेज हो सकते हैं और वो काम छोड़ सकते हैं, तब किडनी फेलुअर की तरफ बात जा सकती है. तो ये भी इसकी एक काज है. किडनी इन्फेक्शन. इसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन जैसे कि एस्पिरिन, ब्रूफिन, इसके अलावा कोकेन और एसिटामिनोफेन, ये सारे जो मेडिसिन है अगर आप यूज़ करते हैं इनके और हद से ज़्यादा इनके इस्तेमाल करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो भी किडनी फेलुअर हो सकती है. और भी काजेज़ है, ये इनके इम्पोर्टेंट और मेन काजेज़ है. किडनी फेलुअर की ट्रीटमेंट क्या है, इसकी इलाज क्या है? सो यहाँ पे हम डायलिसिस डिस्कस करेंगे और दूसरा हम किडनी ट्रांसप्लांट डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक मेथड है जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड की फ़िल्ट्रेशन की जाती है. एक नेचुरल तरीके से फ़िल्ट्रेशन की जाती है. नेचुरल तरीके से फ़िल्ट्रेशन किडनी करता है क्योंकि किडनी एक नेचुरल आर्गन है और इसके ज़रिए जो ब्लड की फ़िल्ट्रेशन की जाती है इसको हम नेचुरल मेथड कहते हैं. लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली विदाउट ह्यूमन किडनी किसी और तरीके से ब्लड की सफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं डायलिसिस. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ अ पेशेंट विद फेल्ड किडनी. एक पेशेंट जिसका किडनी फेल हो चुका है, उसकी ब्लड की आर्टिफिशियल क्लीनिंग को हम डायलिसिस कहते हैं. डायलिसिस का मेथड बहुत सिंपल है. इसमें एक मेम्ब्रेन लिया जाता है. ये एक मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर में जो आपको नज़र आता है.
اور ممبرین کے ایک سائڈ پہ بلڈ رکھا جاتا ہے اور دوسری سائڈ پہ ڈائلیسس فلوئڈ یہ پڑی ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور بیچ میں اس کی ممبرین ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بلڈ ہے اس میں نائٹروجینس ویسٹ، واٹر، سالٹس وغیرہ موجود ہے. یہ موو کرتے ہیں ممبرین کو کراس کر کے ڈائلیسس فلوئڈ کی طرف جاتے ہیں اور اس طرح بلڈ سے نائٹروجینس ویسٹ، ایکسٹرا مٹیریل، واٹر وغیرہ یہ نکل جاتے ہیں، ڈائلیسس فلوئڈ میں چلے جاتے ہیں اور آپ کا بلڈ بالکل کلین اور صاف رہ جاتا ہے. اس طریقے کو ہم کہتے ہیں ڈائلیسس. ڈائلیسس کے ہم دو میتھڈس پڑھیں گے. ایک کو ہم کہتے ہیں ہیمو ڈائلیسس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پیروٹونیل ڈائلیسس. ہیمو ڈائلیسس کس طرح کیا جاتا ہے؟ ہیمو ڈائلیسس میں ایک آرٹیفیشل مشین کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس مشین کا نام ہے ڈائلائزر. یہ مشین ٹیوب سے بنا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسانی بلڈ ویسل سے بلڈ کو لیا جاتا ہے، اس ڈائلائزر مشین سے گزارا جاتا ہے اور اس ڈائلائزر مشین کے ذریعے بلڈ سے نائٹروجینس ویسٹ اور جو ایکسٹرا واٹر وغیرہ اور ایکسٹرا سالٹ ہے اس کو نکالا جاتا ہے اور جو پیور اور بالکل کلین بلڈ رہ جاتا ہے اس کو دوبارہ انسان کے اندر یا انسان کے بلڈ ویسلز کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. سو یہ طریقہ، یہ میتھڈ، یہ سمپل طریقہ اس کو ہم کہتے ہیں ہیمو ڈائلائسس. اس میں یہ بلڈ اس مشین سے گزارا جاتا ہے اور یہ مشین اصل میں ٹیوب سے بنا ہوتا ہے اور وہ جو ٹیوبز ہوتے ہیں اس طرح کے ٹیوبز ہے. لیٹ سپوز اس کا جو وال ہے یا ممبرین ہے یہ سیمی پرمیبل ہوتے ہیں. سو جب بلڈ ان پائپس میں سے پاس ہوتی ہے سو بلڈ سے سالٹ، نائٹروجینس ویسٹ اور ایکسٹرا واٹر وغیرہ نکل کر جو ڈائلائزنگ فلوئڈ ہے یا ڈائلیسیٹ ہے اس میں چلا جاتا ہے اور آپ کا بلڈ بالکل پیور اور کلین رہ جاتا ہے اور وہ بلڈ واپس انسان کے اندر یا بلڈ ویسل کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے. اس طریقے سے بلڈ کی صفائی کی جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہیمو ڈائلائسس. سیکنڈ نمبر ہے پیروٹونیل ڈائلائسس. پیروٹونیل ڈائلائسس پیروٹونیل کیویٹی میں کیا جاتا ہے. پیروٹونیل کیویٹی ایلیمنٹری کینال کے ارد گرد یہاں پہ ایک کیویٹی موجود ہے. یہ جو کیویٹی ہے آپ کے ایبڈامن ریجن میں اس کو ہم کہتے ہیں پیروٹونیل کیویٹی. اس پیروٹونیل کیویٹی کا جو ممبرین ہے اس کو ہم پیروٹونیم کہتے ہیں. ممبرین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیروٹونیم. اس پیروٹونیم میں بلڈ کے جو ویسلز ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک تhin ممبرین ہے اینڈ اٹ ہیز اے ویری رچ بلڈ سپلائی. بلڈ سپلائی اس پیروٹونیم ممبرین میں بہت زیادہ ہے. جب بلڈ سپلائی زیادہ ہے تو ہمارا کام کس چیز کے ساتھ ہے؟ بلڈ ہی کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے بلڈ ہی کلین کرنا ہے، ہم نے بلڈ کی فلٹریشن کرنی ہے، ڈائلائسس کرنی ہے. اب ایسا کیا جاتا ہے کہ ڈائلیسیٹ فلوئڈ، ڈی ایف یہاں پہ میں نے لکھا ہے، ڈائلیسیٹ فلوئڈ کو اس پیروٹونیل کیویٹی میں داخل کیا جاتا ہے. ڈائلیسیٹ فلوئڈ یہ جو بلیک کلر میں آپ کو نظر آتا ہے یہ ڈائلیسیٹ فلوئڈ ہے اور یہ پیروٹونیل کیویٹی میں داخل کیا گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا بلڈ یہاں پہ اس ممبرین میں موجود ہے، اس ممبرین میں تو بہت سارے بلڈ ویسل ہے، بلڈ سپلائی بہت زیادہ رچ ہے. اس بلڈ سے نائٹروجینس ویسٹ نکلتے ہیں، اس بلڈ سے نائٹروجینس ویسٹ نکلتے ہیں اور آپ کا جو ڈائلیسیٹ فلوئڈ ہے نا اس میں داخل ہوتے ہیں. بلڈ سے نائٹروجینس ویسٹ، واٹر ایکسٹرا، سالٹس وغیرہ جو بھی ایکسٹرا میٹیریل ہے بلڈ میں وہ نکلتا ہے، بلڈ صاف ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو ڈائلیسیٹ فلوئڈ نظر آتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں. جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے، اس کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر یہ جو ڈائلیسیٹ فلوئڈ ہے جس میں ویسٹ میٹیریل بھی آ چکے ہیں، گندا ہو چکا ہے، اس کو اس پیروٹونیل کیویٹی سے نکال کر ڈرین آؤٹ کیا جاتا ہے. یہ ویسٹ جمع ہو گئے. سو اس کے نتیجے میں آپ کا بلڈ آپ کے جسم میں بالکل کلین اور کلیئر رہ گیا اور ڈائلائسس کا پروسیس
کمپلیٹ ہو گیا۔ اس قسم کے ڈائلائسس کو جو ہیومن کی پیریٹونیل کیوٹی کے اندر ہی کیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیریٹونیل ڈائلائسس۔ جب کڈنی فیلور ہو جائے یا تو ہیمو ڈائلائسس کی جاتی ہے یا پیریٹونیل ڈائلائسس کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ واٹ از مین بائی کڈنی ٹرانسپلانٹ؟ کڈنی ٹرانسپلانٹ ایک ایڈوانس میتھڈ ہے جس میں جو پیشنٹ ہے، پیشنٹ کو ہم ایکسیپٹر یا ریسیپینٹ کہتے ہیں۔ اس پیشنٹ کے کڈنیز خراب ہے، کڈنی ان کی فیل ہو چکی ہے، تو یہ کسی ایسا بندہ جس کے ہیلدی کڈنی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ بندہ زندہ ہو یعنی لیونگ ون، یا ڈیسیزڈ ہو یعنی زندہ نہیں ہو، مردہ ہو، اس سے کڈنی لیا جاتا ہے اور اس پیشنٹ کے اندر جس کے کڈنیز فیل ہو چکے ہیں، اس میں پیون کی جاتی ہے، اس میں ان کڈنیز کی ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے۔ اس میتھڈ کو ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، کڈنی کی یا گردے کی پیون کاری۔ پیشنٹ کو ہیلدی کڈنی لگایا جاتا ہے، وہ ہیلدی کڈنی یا لیونگ بندے سے حاصل کی جاتی ہے یا نان لیونگ سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن دونوں کیسز میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو بندہ کڈنی دیتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کو ہم ڈونر کہتے ہیں، اور جو پیشنٹ کڈنی لیتا ہے اس کو ہم ریسیپینٹ یا ایکسیپٹر کہتے ہیں۔ ان کے بیچ میں ہم نے میچ کرنا ہے، ان کی بلڈ ٹیسٹ کی جاتی ہے، ان کی بلڈ گروپ چیک کی جاتی ہے کہ آیا اس پیشنٹ کا جو بیمار ہے، اس کی باڈی یا اس کی امیون سسٹم جس کڈنی کو آپ اس میں لگاتے ہو، نئے کڈنی اس پیشنٹ میں لگاتے، اس کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں کرے گا، یعنی پیشنٹ کا امیون سسٹم نئے کڈنی کو ریئیکشن تو شو نہیں کرے گا۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ پیشنٹ کا جو امیون سسٹم ہے وہ نئے کڈنی کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لے گا، تب اس کو کڈنی لگایا جاتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے۔ جب آپ پلینٹی واٹر پیتے ہیں، پلینٹی واٹر، زیادہ سے زیادہ واٹر پینا چاہیے۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ دن میں تقریباً 8 گلاس پانی یہ پینا ضروری ہے۔ یہ ایک عام دن پر اتنا پانی پینا چاہیے، گرمی میں اس سے بھی زیادہ پانی پینا چاہیے۔ زیادہ واٹر پینے کا فائدہ کیا ہے؟ زیادہ واٹر پینے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کا جو ٹمپریچر ہے نا، ٹمپریچر اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ہومیوسٹیسس کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، ٹمپریچر ریگولیٹ کرنا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب واٹر آپ کی بلڈ میں مناسب مقدار میں موجود ہے، بلڈ میں واٹر کی کمی نہیں ہے، تو آپ کے ہر ایک سیل تک نیوٹرینٹس اور آکسیجن، یہ نیوٹرینٹس اور آکسیجن ہر ایک سیل تک صحیح طریقے سے پہنچے گا، یعنی ہر سیل کو صحیح طریقے سے خوراک ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایئر کو بھی موئسٹ کرتا ہے، آپ کے باڈی کے اندر جو آپ سانس لیتے ہیں اس ایئر کو بھی موئسٹ کرتا ہے، اور پھر یہ جو موئسٹ ایئر ہے یہ آپ کے ریسپیریٹری سسٹم سے صحیح طریقے سے پاس ہوتا ہے۔ اگر ڈرائی ایئر تو یہ آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جوائنٹس کے لیے بھی کافی مفید ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں باڈی کے اندر۔ اس کے علاوہ جوائنٹس کی پروٹیکشن کرتا ہے، یہ جوائنٹ کو موئسٹ رکھتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جسم سے جو ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ سلوشن کی شکل میں نکلتا ہے، اور سلوشن کے لیے پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سلوشن میں کیا ہوتا ہے، ایک سالونٹ ہوتا ہے جو کہ واٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سلیوٹ ہوتا ہے۔ جتنا پانی زیادہ ہے اتنا صحیح طریقے سے سلوشن بنے گا اور آپ کے باڈی سے آسانی سے نکلے گا اور ویسٹ مٹیریل کو اپنے ساتھ باہر نکالے گا۔ ڈی ہائیڈریشن سے بھی آپ کو بچاتا ہے، تو پلینٹی واٹر پینا جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد آخر میں 2 سائنٹسٹ دیا ہے، ایک ابو القاسم اور دوسرا +36 سے 1013 AD تک گزرا ہے، اور یہ 872 سے 950 AD تک گزرے ہیں۔ ان کو ویسٹ میں ابو القیسس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابو القیسس۔
ابو القاسم کو سرجریز کی وجہ سے شہرت ملی۔ ابو القاسم کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس کا نام ہے التصریف، یہ یاد رکھیے آپ سے MCQ میں پوچھے گا۔ اس کے 30 والیوم ہے، اس انسائکلوپیڈیا کے 30 والیوم ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس انسائکلوپیڈیا میں التصریف میں ابو القاسم نے بہت زیادہ معلومات دی ہے اباؤٹ دی سرجریز، اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، ان کے جو اوزار ہے جو یہ استعمال کرتا تھا سرجری میں، یہ سب چیزوں کے بارے میں ابو القاسم نے بہت انفارمیشن اپنے کتاب میں لکھے ہیں۔ خاص کر یورینری بلیڈر سے سٹون کو نکالنا، اس کے علاوہ ڈائسیکشن آف اینیملز، اور ساتھ ساتھ جو آئی ہے، ہیومن آئی، ایئر اور تھروٹ وغیرہ، ان کی سرجری کے بارے میں اس کی کتاب میں بہت سارے انفارمیشن انہوں نے ڈالی ہے۔ الفارابی یہ ایک ٹرکش فلاسفر ہے اور یہ الفرابس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی کڈنی سٹون اور اس کے ساتھ ساتھ یورینری بلیڈر میں جو سٹون ہے ان پر بہت مفید انفارمیشن اپنے کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ابو بکر محمد ابن زکریا، یہ بھی ایک سائنٹسٹ ہے جنہوں نے کڈنی سٹون پر بہت امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہم کام کیا ہے، اور ان کا ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کا نام دا بک آف فارمیشن آف اسمال سٹونز، یہ انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے سٹونز کے بارے میں اور جو کڈنی سٹون ہے ان کے بارے میں انتہائی امپورٹنٹ معلومات لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے کڈنی سے سٹون کو کیسے نکالا جاتا ہے اس کے ٹیکنیکس بھی شامل کیے ہیں۔ اور یہ جو سائنٹسٹ ہے یہ اصل میں پرشیا میں پیدا ہوئے تھے، ایران میں۔ یہ 3 سائنٹسٹ ہے جو MCQ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ سے ان کے بک، ان کے جو کنٹریبیوشنز ہے ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ التصریف یہ ابو القاسم کی کتاب ہے۔ دا بک آف فارمیشن آف اسمال سٹونز یہ محمد ابن زکریا کا کتاب ہے۔ 2-3 امپورٹنٹ MCQ ہے، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کریں۔